बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजी उल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। हमास लीडर याह्या सिनवार इसराइली हमले में शहीद हो गए हैं। हमास ने इस बात की तस्दीक की है और कहा है कि मुज़ाहमत का जज्बा उनका ख़त्म नहीं होगा और मुज़ाहमत और मजबूत होगी और वो आज़ादी हासिल करने तक लड़ाई और जद्दोजहद जारी रखेंगे। इस खबर के तमाम पहलुओं की बात करेंगे। सबसे पहले हेडलाइंस। महाराजा दूल्हा हाउस पे सूट और शेरवानी यकीनी तौर पर मार्केट से 50% कम दाम पे हासिल कीजिए। बातें नहीं, हकीकी तौर पर वक्त और पैसे की बचत कीजिए। सुपरस्टार सलमान खान की फैमिली भी हमारे काम से बहुत खुश है। ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ महाराजा दूल्हा हाउस पर। एक ही दाम, होलसेल दाम। एबिट सर्किल, सिद्धि अंबर बाजार, गोल मस्जिद, गन फाउंड्री, एबिट्स, हैदराबाद। हमास ने याह्या सिनवार की शहादत की तस्दीक कर दी। कहा, शहादतों से तंजीम को खत्म नहीं किया जा सकता। आज़ादी और इज्जत की लड़ाई जारी रखेंगे। नसरुल्लाह हानिया सिनवार जा चुके। हमास हथियार डाले तो कल जंग खत्म हो सकती है। फलस्तीनियों के कब्जे में अब भी 101 होस्टेजेस हैं। नेतन्याहू का पोस्ट। याह्या सिनवार इत्तेफाकी एनकाउंटर में शहीद। जख्मी होने के बाद भी इस्राएली ड्रोन पर लाठी फेंकी, वीडियो वायरल। इस्राएली जेल से क़यादत तक याह्या सिनवार ने हमास को मजबूत किया। ईरान ने कहा, मुज़ाहमत का जज्बा और मजबूत होगा। जंग के 378वें दिन गाजा में इस्राएली हमले। फायरिंग के वाक़े में 2 इस्राएली जख्मी। सिनवार की हलाकत जंग खत्म करने का मौका है। फलस्तीनी अवाम आज़ादी और इज्जत के लायक हैं। कमला हैरिस का खिताब। पर्सनल लॉस, चाइल्ड मैरिजेस कानून में रुकावट नहीं बन सकते। कम उम्री में शादियां, पसंद का लाइफ पार्टनर चुनने की आज़ादी की खिलाफ वर्जी है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला। बैंगलोर टेस्ट में संभलने के लिए टीम इंडिया की जद्दोजहद। कोहली और सरफराज ने बनाई एग्रेसिव हाफ सेंचुरी। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। याह्या सिनवार की शहादत के बाद हमास ने कहा है कि उसके लीडर की शहादत तंजीम को ख़त्म नहीं कर सकती और तंजीम इससे कमज़ोर नहीं हो सकती। हमास पॉलिट ब्यूरो के रुकन बासिम नईम ने कहा कि हमास अवाम की तहरीक आज़ादी है। ये आज़ादी और इज़्ज़त की लड़ाई है और तंजीम को ख़त्म नहीं किया जा सकता। इसराइल ने कहा है कि उसने हमास लीडर याह्या सिनवार को एक ऑपरेशन में हलाक कर दिया है। इसराइल के एक दावे के चंद घंटों बाद हमास ने भी आखिरकार तस्दीक कर दी है कि याह्या सिनवार शहीद हो चुके हैं। इसराइल ने कहा कि याह्या सिनवार ने ही पिछले साल अक्टूबर में इसराइल में हमास और इस्लामी जिहाद के हमले की मनसूबाबंदी की थी, जिसके बाद जंग शुरू हुई। बासिम नईम ने कहा कि हमारे प्यारे लोगों से महरूमी की तकलीफ दे बात हुई है, लेकिन हमें इस बात का यकीन है कि हम सब आज़ादी के सिपाही हैं। इसराइली फ़ौज ने कहा कि साउथ गाज़ा में उसके सिपाहियों ने याह्या सिनवार को हलाक किया। इसराइली मीडिया में ड्रोन के फुटेजेस भी जारी किए गए और कहा गया है कि ये याह्या सिनवार की ज़िंदगी के आखिरी लम्हात हैं। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि याह्या सिनवार एक इमारत पर हमले के बाद ज़ख्मी हैं और जब ड्रोन करीब जाता है उनके तो वो ड्रोन पर लाठी फेंकते हैं। हालांकि वो ज़ख्मी हालत में है। इस तरह कहा जा सकता है कि वो आखिरी लम्हे तक अपनी जान, यानी अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस तक फ़लस्तीन के लिए लड़ते रहे। फ़लस्तीन नेशनल इनिशिएटिव के सेक्रेटरी जनरल मुस्तफ़ा बरगूती ने कहा कि याह्या सिनवार ने बहादुरी के साथ लड़ाई लड़ी और ज़ख्मी होने के बावजूद हथियार डालने से इनकार कर दिया। खबरों में कहा गया कि याह्या सिनवार किसी मनसूबाबंद ऑपरेशन में हलाक नहीं हुए, बल्कि साउथ गाज़ा के रफ़ा में इसराइली फ़ौज से अचानक होने वाले इनकाउंटर में जाँ बहक हुए। बाज़ तस्वीरें और वीडियो सामने आई हैं जिनमें याह्या सिनवार को जंगी लिबास में एक तबाहशुदा इमारत के मलबे में देखा जा सकता है। हमले के बाद इसराइल के
ڈرون نے ویڈیو بنایا جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ سنوار زخمی حالت میں ڈرون کی طرف ایک لاٹھی پھینک رہے ہیں۔ اسرائیل 1 سال سے یحییٰ سنوار کی تلاش کر رہا تھا۔ اسرائیلی فوج نے ڈی این اے ٹیسٹ کے بعد تصدیق کی کہ یحییٰ سنوار کو ہلاک کیا گیا ہے۔ یحییٰ سنوار اسرائیل کی موسٹ وانٹڈ لسٹ میں سب سے اوپر تھے۔ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ یحییٰ سنوار کی شہادت حماس کے لیے ایک دھکا ہے، لیکن جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی ہے۔ یحییٰ سنوار نے حماس کو ایک جنگی طاقت میں تبدیل کیا تھا۔ ان کی بدولت ہی حماس نے اسرائیل کو تاریخ کی سب سے بڑی ناکامی سے دوچار کیا تھا، یعنی 7 اکتوبر 2023 کا حملہ ہوا تھا۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتنیاہو نے اپنے فوجیوں کی تعریف کی اور کہا کہ سنوار کی ہلاکت بڑی کامیابی کیوں نہ ہو لیکن یہ جنگ کا خاتمہ نہیں ہے۔ نتنیاہو نے غزہ کے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اگر حماس ہتھیار ڈالے اور ہوسٹیجز کو رہا کرے تو کل جنگ ختم ہو سکتی ہے۔ انہوں نے ایکس پر یہ بات کہی۔ نتنیاہو نے لکھا کہ یحییٰ سنوار مر چکے ہیں، انہیں اسرائیلی سپاہیوں نے رفح میں ہلاک کیا ہے۔ یہ غزہ جنگ کا خاتمہ نہیں ہے لیکن خاتمے کی شروعات ہے۔ غزہ کے لوگوں کے لیے میرا ایک پیغام ہے، جنگ ختم ہو سکتی ہے، کل ختم ہو سکتی ہے اگر حماس ہتھیار ڈالے اور ہمارے ہوسٹیجز کو رہا کرے۔ نتنیاہو نے بتایا کہ حماس کے پاس اب بھی 101 ہوسٹیجز ہیں۔ نتنیاہو نے کہا کہ حماس 101 ہوسٹیجز کو پکڑے ہوئے ہے جن کا تعلق 23 ملکوں سے ہے جن میں اسرائیلی بھی ہیں۔ اسرائیل انہیں گھر لانے کے لیے ہر ممکن کارروائیاں کرے گا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے ہوسٹیجز کو رکھنے والے لوگوں کو وارننگ دی کہ اسرائیل ان کا پیچھا کرے گا۔ نتنیاہو نے حزب اللہ لیڈر حسن نصر اللہ کی ہلاکت کا بھی ذکر کیا اور کہا کہ ایران دہشت پھیلا رہا ہے۔ ایران لوگوں کے لیے عراق میں، سیریا میں، لبنان میں، یمن میں، اسرائیل میں دہشت پھیلا رہا ہے۔ نتنیاہو نے کہا کہ نصر اللہ جا چکے، ان کے نائب محسن جا چکے، ہانیہ جا چکے، زیف جا چکے، سنوار جا چکے۔ دہشت کا دور جو ایران نے شروع کیا ہے اور ہمارے لوگوں عراق، سیریا، لبنان اور یمن کے لوگوں پر تھوپا ہے، وہ دور جلد ختم ہوگا۔ یحییٰ سنوار غزہ کے خان یونس میں 1962 میں پیدا ہوئے تھے۔ 1967 کی جنگ کے دوران اسرائیل نے جب ایجپٹ سے غزہ کا علاقہ حاصل کیا تھا اس وقت سنوار کی عمر 5 سال تھی۔ انہیں نوجوانی میں 4 فلسطینی مخبروں کے قتل کے الزام میں اسرائیل میں سزا ہوئی تھی۔ جیل میں 22 سال قید کے دوران انہوں نے عبرانی یا ہبرو زبان سیکھی جو اسرائیل کی زبان ہے اور دشمن کی نفسیات کا مطالعہ کیا۔ 1990 کے دہے سے حماس کا ہر لیڈر اسرائیل کے ہاتھوں مارا گیا ہے لیکن ہمیشہ ان کا جانشین موجود ہوتا ہے۔ ایک ایسے وقت جب اسرائیل یحییٰ سنوار کے قتل کا جشن منا رہا ہے، حماس کے پاس اب بھی اسرائیلی ہوسٹیجز موجود ہیں اور حماس اب بھی لڑ رہی ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ اسرائیل 13 مہینوں سے جنگ کرنے کے باوجود اپنے مقصد حاصل نہیں کر سکا۔ جب جنگ شروع ہوئی تھی اسرائیل نے کہا تھا کہ اس جنگ کے 2 مقصد ہیں، ایک یہ کہ ہوسٹیجز کو چھڑایا جائے اور دوسرے یہ کہ حماس کی طاقت کو ختم کیا جائے۔ ایران نے کہا کہ سنوار کی شہادت کے بعد مزاحمت کا جذبہ اور مضبوط ہوگا۔ یونائیٹڈ نیشنز میں ایران کے سفیر نے کہا کہ ان کا ملک ناجائز قبضے کے خلاف فلسطینی عوام کی جدوجہد اور لڑائی میں مدد کرتا رہے گا۔ عامر سعید ایراوانی نے کہا کہ سنوار کی شہادت نوجوانوں اور بچوں میں تحریک پیدا کرے گی جو ان کی وراثت کو آگے بڑھائیں گے۔ غزہ میں اسرائیلی حملوں کے 378 دن پورے ہو گئے ہیں۔ جمعے کو اسرائیلی فوج نے غزہ میں جنگی ہوائی جہازوں اور توپ خانے سے کئی حملے کیے جن میں درجنوں فلسطینی جاں بحق اور زخمی ہوئے۔ اسرائیلی فوج نے نارتھ غزہ میں مزید سپاہیوں کو روانہ کیا ہے جہاں وہ جبالیہ میں ایک آپریشن کر رہا ہے۔ یہ آپریشن 2 ہفتوں سے جاری ہے جس کے دوران 300 سے زیادہ فلسطینی جاں بحق ہوئے ہیں۔ ڈیڈ سی یعنی بحر مردار کے قریب فائرنگ کے ایک واقعے میں کم سے کم 2 اسرائیلی سپاہی زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی میڈیا میں کہا گیا کہ جارڈن سے 3 لوگ جو ہتھیاروں سے لیس تھے اسرائیل میں گھسے اور ڈیڈ سی کے قریب ایک یہودی بستی کے پاس فائرنگ کر دی۔ حماس نے اس آپریشن کی تعریف کی اور کہا کہ یہ مغربی کنارے اور غزہ میں پچھلے 1 سال سے جاری اسرائیلی جرائم کا فطری جواب ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتنیاہو نے کیبنٹ کی ایک میٹنگ کی صدارت کی جس میں یحییٰ سنوار کی موت کے بعد ہوسٹیجز کی رہائی کے بارے میں بات چیت کی گئی اور امکانات کا جائزہ لیا گیا۔ حزب اللہ نے یحییٰ سنوار کی شہادت کے بعد کہا ہے کہ جنگ کا ایک نیا مرحلہ شروع ہو رہا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ جو مڈل ایسٹ کے ملکوں کے دورے پر ہیں ترکی پہنچے۔ عباس عراقچی نے اس موقع پر کہا کہ غزہ، لبنان اور ویسٹ ایشیا میں اسرائیلی حملوں اور جنگ پھیلنے کے بارے میں خطے کے ملکوں کو تشویش ہے۔ عباس عراقچی نے مڈل ایسٹ کے کئی ملکوں کا حال ہی میں دورہ کیا ہے جن میں جارڈن، سعودی عرب، ایجپٹ، لبنان، سیریا وغیرہ شامل ہیں۔ ترکی پہنچنے پر انہوں نے کہا کہ فی الحال سب میں یہ اتفاق پایا جاتا ہے کہ غزہ اور لبنان کی لڑائی، بے گھر لوگوں کی صورتحال اور جنگ پھیلنے کے اندیشے سب کو ستا رہے ہیں۔
عباس ترقچی اب سے کچھ دیر بعد ترکی کے صدر طیب ایردوان اور ترکی کے وزیر خارجہ حقان فیدان سے ملاقات کریں گے۔ امریکہ کی صدارتی امیدوار کملا ہیرس نے کہا ہے کہ حماس کے ٹاپ لیڈر یحییٰ سنوار کی ہلاکت غازہ جنگ ختم کرنے کا ایک موقع ہے۔ ڈیموکریٹک پارٹی کی صدارتی امیدوار نے کہا ہے کہ جنگ اب ختم ہونا چاہیے، اس طرح ختم ہونا چاہیے کہ اسرائیل محفوظ رہے، غازہ کی تکلیفیں کم ہوں اور فلسطینی عوام خود ارادیت، آزادی، سیکیورٹی اور عزت حاصل کریں۔ وہ یونیورسٹی آف وسکانسن ملواکی میں خطاب کر رہی تھیں۔ امریکہ کے صدارتی امیدوار اور سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نائب صدر کملا ہیرس کے خاندان کا مذاق اڑایا اور بار بار ان کے نام کا جان بوجھ کر غلط تلفظ ادا کیا ہے۔ ٹرمپ نیو یارک سٹی میں ایک کیتھولک فنڈ ریزنگ پروگرام سے خطاب کر رہے تھے۔ اس کے جواب میں کملا ہیرس نے کہا کہ انہیں ٹرمپ کے رویے پر حیرت ہے، یہ آدمی امریکی عوام کو اکسا رہا ہے۔ امریکہ میں 5 نومبر کو صدارتی الیکشنز ہونے والے ہیں، جس میں ریپبلکن پارٹی کے ڈونلڈ ٹرمپ اور ڈیموکریٹک پارٹی کی کملا ہیرس کے درمیان سخت مقابلہ ہے۔ سرویز کا کہنا ہے کہ دونوں کے بیچ کانٹے کی ٹکر ہے۔ پوسٹل بیلٹ سے ووٹنگ شروع بھی ہو چکی ہے۔ پاکستان کے پنجاب صوبے میں کیمپس میں ایک لڑکی کے ریپ پر احتجاج اور گڑبڑ کی وجہ سے صوبے کے تمام تعلیمی اداروں کو بند کر دیا گیا ہے۔ جمعے اور ہفتے کو کسی بھی قسم کے اجتماع پر پابندی لگا دی گئی۔ راولپنڈی پولیس نے بتایا کہ گڑبڑ کے سلسلے میں 380 لوگوں کو گرفتار کیا گیا۔ پولیس آفیسر سید خالد محمود نے بتایا کہ ہم سوشل میڈیا پوسٹ کا بھی جائزہ لے رہے ہیں۔ پچھلے ہفتے پنجاب صوبے کے دارالحکومت لاہور میں یہ احتجاج شروع ہوا تھا۔ پولیس نے ایک سیکیورٹی گارڈ کو گرفتار کیا ہے جس کے بارے میں شبہ ہے کہ وہ ریپ کے لیے ذمہ دار ہے۔ راولپنڈی میں ایک دن پہلے جھڑپیں ہوئیں۔ چیف منسٹر پنجاب مریم نواز نے کہا کہ جھوٹے سوشل میڈیا پوسٹ کرنے والوں کو سزا دی جائے گی۔ احتجاج کا کال دینے والی ایک تنظیم پروگریسو اسٹوڈنٹس نے مطالبہ کیا کہ ایک کمیٹی بنائی جائے جس میں انسانی حقوق کے کارکن اور جج شامل ہوں اور فیر تحقیقات ہو۔ نائب صدر جگدیپ دھنکر نے انڈیا کے پڑوس میں ہندوؤں کے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر تنقید کی اور دنیا کی خاموشی پر سوال اٹھائے۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کی خلاف ورزیاں حد سے زیادہ ہو رہی ہیں اور اس پر خاموش نہیں بیٹھا جا سکتا۔ انہوں نے اخلاقی درس دینے والوں اور انسانی حقوق کا دم بھرنے والوں کی خاموشی پر تنقید کی۔ حالیہ عرصے میں بنگلہ دیش میں ہندوؤں اور مندروں پر حملوں کے کئی واقعات پیش آئے ہیں۔ عام آدمی پارٹی لیڈر ستیندر جین کو 2 سال بعد منی لانڈرنگ کیس میں ضمانت دے دی گئی ہے۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے انہیں 30 مئی 2022 کو گرفتار کیا تھا۔ خصوصی جج وشال گوگ نے کہا کہ مقدمے میں دیری اور 18 مہینوں سے حراست کے مد نظر ملزم راحت کے حقدار ہیں۔ انہیں 50,000 روپے کے بانڈ اور اتنی ہی رقم کی 2 شیورٹیز پر رہا کیا گیا۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ پرسنل لاز کی وجہ سے کم عمری میں شادیوں کے قانون کو روکا نہیں جا سکتا اور بچوں کی شادی سے اپنی پسند کا لائف پارٹنر چننے کی آزادی کے حق کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ چیف جسٹس ڈی وائی چندرچوڑ، جسٹس جے بی پاردیوالا اور جسٹس منوج مشرا کی بینچ نے اس قانون پر اثردار ڈھنگ سے عمل آوری کے لیے بعض گائیڈ لائنز جاری کی۔ بینچ نے کہا کہ عہدیداروں کو کم عمری میں شادی کی روک تھام کے لیے کام کرنا چاہیے اور ضرورت پڑنے پر خلاف ورزی کرنے والوں پر جرمانے لگانا چاہیے۔ 2006 میں یہ قانون بنایا گیا تھا۔ بہار میں شراب سانحے میں مرنے والوں کی تعداد 35 ہو گئی ہے۔ یہ سانحہ سارن ضلع میں پیش آیا۔ ڈپٹی انسپکٹر جنرل پولیس نتیش کمار نے بتایا کہ مرنے والوں کی تعداد 35 ہو گئی ہے۔ بہار میں اس طرح کے واقعات ایک کے بعد ایک پیش آ رہے ہیں۔ کرکٹ، بنگلور میں نیوزی لینڈ کے خلاف انڈین کرکٹ ٹیم نے اپنی دوسری اننگز میں 3 وکٹ پر 231 رنز بنائے۔ ٹیم انڈیا اب بھی 125 رنز پیچھے ہے۔ انڈیا کی ٹیم پہلی اننگز میں صرف 46 رنز پر آؤٹ ہو گئی تھی، جو وطن میں انڈیا کا سب سے کم سکور ہے۔ اس کے جواب میں نیوزی لینڈ نے 402 رنز بنائے۔ دوسری اننگز میں انڈیا کی طرف سے سرفراز خان اور وراٹ کوہلی نے جدوجہد کی اور دونوں نے ایگریسو ہاف سینچریز بنائی۔ اس سے پہلے کیپٹن روہت شرما نے 52 رنز بنائے۔ نیوزی لینڈ نے 3 وکٹ پر 180 رنز سے دن کی شروعات کی اور پہلی اننگز میں 356 رنز کی لیڈ حاصل کی۔ نیوزی لینڈ کی طرف سے راجن روندرا نے 134 رنز بنائے۔ انڈیا کی طرف سے یشسوی جیسوال نے 35 رنز بنائے اور روہت شرما کے ساتھ پہلی وکٹ کے لیے 72 رن کی پارٹنرشپ کی۔ بائیں ہاتھ کے اسپنر اعجاز پٹیل نے نیوزی لینڈ کی طرف سے دونوں اوپنرز کو آؤٹ کیا۔ اس کے بعد کوہلی اور سرفراز نے تیسرے وکٹ کے لیے 136 رنز بنائے۔ کوہلی آخری لمحے میں ووٹ ہوئے۔ کوہلی 70 پر آؤٹ ہوئے، سرفراز 70 پر ناٹ آؤٹ ہیں۔ سرفراز نے 78 گیندوں کا سامنا کیا اور تیز رفتاری سے بیٹنگ کی۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔
महाराजा दूल्हा हाउस पे सूट और शेरवानी यकीनी तौर पर मार्केट से 50% कम दाम पे हासिल कीजिए। बातें नहीं, हकीकी तौर पर वक्त और पैसे की बचत कीजिए। सुपरस्टार सलमान खान की फैमिली भी हमारे काम से बहुत खुश है। ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ महाराजा दूल्हा हाउस पर, एक ही दाम, होलसेल दाम, एबिट सर्किल, सिटी अंबर बाजार, गोल मस्जिद, गन फाउंड्री, एबिट्स, हैदराबाद। हमास ने याहिया सिनवार की शहादत की तस्दीक कर दी। कहा, शहादतों से तंजीम को खत्म नहीं किया जा सकता, आजादी और इज्जत की लड़ाई जारी रखेंगे। नसरुल्लाह हानिया सिनवार जा चुके, हमास हथियार डाले तो कल जंग खत्म हो सकती है। फलस्तीनियों के कब्जे में अब भी 101 होस्टेजेस हैं, नेतन्याहू का पोस्ट। याहिया सिनवार इत्तेफाकी एनकाउंटर में शहीद, जख्मी होने के बाद भी इस्राएली ड्रोन पर लाठी फेंकी, वीडियो वायरल। इस्राएली जेल से क़यादत तक याहिया सिनवार ने हमास को मजबूत किया। ईरान ने कहा, मुज़ाहमत का जज्बा और मजबूत होगा। जंग के 378वें दिन गाजा में इस्राएली हमले, फायरिंग के वाक़े में 2 इस्राएली जख्मी। सिनवार की हलाकत जंग खत्म करने का मौका है, फलस्तीनी अवाम आज़ादी और इज्जत के लायक हैं, कमला हैरिस का खिताब। पर्सनल लॉस, चाइल्ड मैरिजेस कानून में रुकावट नहीं बन सकते। कम उम्री में शादियां, पसंद का लाइफ पार्टनर चुनने की आज़ादी की खिलाफ वर्जी है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला। बैंगलोर टेस्ट में संभलने के लिए टीम इंडिया की जिद्दोजहद, कोहली और सरफराज ने बनाई एग्रेसिव हाफ सेंचुरी। ये थी आज की खबरें। फिर सबको दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।